अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। थोड़ी देर के लिए तो मुझे अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। मैंने घबरा कर इधर उधर देखा, जैसे मेरे पीछे या सहन में आसपास कोई और मौजूद हो, जैसे नाहिद ने आवाज़ दी होगी, मगर वहाँ मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं था। दीगर लोग अपने अपने काम धंधों में मसरूफ़ थे। मेरी नज़र एक पल के लिए इसकी जानब उठी और इसकी स्याह घनी पलकों और बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों से टकरा कर दूसरे ही पल ज़मीन में घड़ गई। शायद दुनिया का सबसे बड़ा लिहाज हुस्न या रोब हुस्न ही होता है, और मेरे लिए तो ये वैसे भी एक नाकाबिले यकीन और अनहोनी ही थी। मैंने इस लड़की के लिए महल्ले के कड़ियल जवानों को तपती दोपहरों में घंटों स्कूल के रास्ते में जलते खड़े देखा था, मगर वो इस स्कूल से वापसी पर या कभी गली मोहल्ले में से गुज़रते हुए आंख उठाकर भी किसी की तरफ नहीं देखती थी। मजाल है जो आज तक किसी ने इसे नंगे सर देखा हो। आज वही मोहल्ले की सबसे खूबसूरत लड़की मुझसे बराह रास्त मुखातिब थी, मुझसे जैसे इसने अपने घर वाले भी अमूमन भूल जाते थे। अगर मैं खाने के लिए कभी देर से छत से नीचे आता तो आम तौर पर छोटे बहन भाई सब सफ़ा चट कर चुके होते थे, और अम्मा मुझे देखकर सर पीट लिया करती कि अरे ये तो याद ही नहीं रहा। फिर मैं हैरान क्यों ना होता जब इसने मेरा नाम लेकर दोबारा पूछा, आप खाला सुगरा के बेटे हैं ना परीजाद। मेरा जी चाहा कि इसे रोक कर कहूँ कि परी तो बस आप हैं, मैं तो सिर्फ ज़ाद ही ज़ाद हूँ, मगर मेरे हलक से अजीबो गरीब सी आवाज़ निकली, जी आप ज़रा इस शादी के हंगामे से फ़ारिग हो लें तो एक बार हमारे घर का चक्कर लगा लीजिएगा। मेरी अम्मी आपको याद कर रही थी। वो बात ख़त्म करके ना जाने कब की जा चुकी थी, मगर मेरे कदम तो वहीं जैसे ज़मीन सहन की कच्ची ज़मीन में धंस चुके थे। जाने कितनी देर मैं वहीं खड़ा रहा, चंद घड़ियों के ख्वाब या गुमान होने के बारे में सोचता रहा, क्योंकि मेरा जहन ये तस्लीम करने को हरगिज़ तैयार नहीं था कि वो पल हकीकत भी हो सकते हैं। जब वो मुझसे हम कलाम थी, फिर ना जाने किसने मुझे आवाज़ दी और मेरे ख्वाबों का सिलसिला टूट गया। कुछ लोग आपका नाम लेकर पुकारें तो कितना मोतबर लगने लगता है। मैं जैसे किसी तिलिस्म के ज़ेरे असर बाहर गली में निकला तो हस्बे मामूल लफंगों की एक टोली गली के नुक्कड़ पर जमा थी। वो सब इसी की बातें कर रहे थे। इनमें एक माजिद भी था, मोहल्ले का सबसे कड़ियल और खूबरू नौजवान, मेरे हम उम्रों में सबसे ज़्यादा जिंदा दिल और हर महफिल की जान, पढ़ाई लिखाई में सबसे आगे। और शाम को जब मोहल्ले के बाकी लड़के बड़े मैदान में क्रिकेट खेला करते थे तो माजिद की तेज़ बॉलिंग और हवा में उड़ते लंबे बाल देखने के लिए हम सभी तमाशाई घंटों खड़े रहा करते थे। मैं चुपचाप दुक्कड़ पर खड़े लड़कों की टोली के पास आकर खड़ा हो गया। वो सब नाहिद ही के जिक्र कर रहे थे। इन सब ने खुद अपने तौर पर अपनी पसंद के हिसाब से मोहल्ले की लड़कियां अपने अपने नामों के साथ मंसूब कर रखी थी, और माजिद के नाम का कुर्रा इसकी जाज़बे शख्सियत और हर दिल अजीज़ी की वजह से नाहिद के नाम निकलता था। माजिद खुद बहुत अरसे से नाहिद के घर चक्कर काट काट कर थक चुका था, मगर बकौल उसके वहाँ इसकी दाल गलती नज़र नहीं आती थी। इस वक्त भी वही जिक्र रह जाना जारी था। अकरम ने पूछा, यार बता तो सही, कुछ बात तो की होगी उसने तुझसे। माजिद ने एक लंबी सी सर्द आह भरी, कहाँ यार, इसने तो जैसे मुझ पर नज़र न डालने की कसम खा रखी है। जाने कब अपने भाग खुलेंगे। फिर अचानक माजिद की नज़र मुझ पर पड़ी। मैं मुंह खोले महवत से इनकी बातें सुन रहा था। माजिद एकदम ही मुझसे सवाल कर डाला, अबे परीजात, तूने कभी किसी से इश्क किया है? सब लड़कों ने माजिद की बात सुनकर ज़ोरदार कहकहा लगाया। मैं शर्मिंदा सा होकर बोला, मैंने नहीं तो। माजिद संजीदा सी शक्ल बनाकर बोला, हर किसी की ज़िंदगी में एक बार इश्क ज़रूर करना चाहिए। इश्क आदमी को इंसान बना देता है। अकरम ने शरारत से माजिद की तरफ देखा और मायनी हेज़ लहजे में बोला, सिर्फ एक बार? ज़रा फिर सोच ले माजिद। सब लड़के एक बार फिर ज़ोर से हंस पड़े। सारा मोहल्ला जानता था कि ना सिर्फ हमारे मोहल्ले में बल्कि आस पास के जाने कितनी गलियों में माजिद के चक्कर चलते थे। एक बार तो मेरा जी चाहा कि मैं भी इन सब को आज बताकर हैरान कर दूं कि जिस नाहिद को की एक झलक पाने के लिए वो सब यहाँ
گھنٹوں سے کھڑے ہیں۔ آج اسی ناہید نے نہ صرف مجھ سے بات کی ہے بلکہ اپنے گھر پر بھی بلایا ہے، مگر پھر میں یہ سوچ کر خاموش ہو گیا کہ بھلا کون میری بات پر اعتبار کرے گا، الٹا مزید مذاق بنے گا میرا۔ لہٰذا میں چپ چاپ وہاں سے آگے گزر گیا۔ میری زندگی کی وہ پہلی رات تھی جو مجھ سے گزارے نہیں گزری۔ پہلے تو میں اپنے کمرے کے اندر چارپائی پر کروٹیں بدلتا رہا، پھر تنگ آ کر میں نے اپنی چھلنگا سی چارپائی کو کمرے سے باہر کھینچ کر کھلے آسمان تلے تاروں کی چھت کے نیچے ڈال دیا۔ پھر ساری رات تاروں سے پوچھتا رہا کہ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے اس کے لیے ستارہ زمین نے مجھے اپنے گھر آنے کا کہا ہے۔ کہتے ہیں دنیا میں یہ جادوگر اور بازیگر ہمیں کھلا دھوکہ دیتے ہیں، ہماری نظر بندی کر کے جیسے جانے کیسے کیسے کھیل تماشے دکھا جاتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں۔ مگر اس رات مجھے یہ احساس ہوا کہ سب سے بڑا جادوگر اور ماہر ترین بازیگر تو خود ہمارے سینے کے اندر دھڑکتا یہ دل ہوتا ہے۔ جادوگروں اور بازیگر کی نظر بندی کا علاج تو شاید پھر بھی ہم ممکن ہو، مگر اس کمبخت دل کی نظر بدی کا کوئی علاج نہیں۔ میرے دل نے بھی اس رات میری عقل پر پردے ڈال کر میری نظر بندی کر دی تھی۔ اپنے سیاہ چیچک زدہ چہرے کو بلا کر میں کسی شہزادے کی طرح ساری رات اپنے سپنوں میں ناہید کا ہاتھ تھامے انجان وادیوں میں بھٹکتا رہا۔ کبھی کبھی ہمارے خواب اتنے خوبصورت ہوتے ہیں، شاید اسی لیے انہیں خواب ہی کہا جاتا ہے۔ اس رات کے بعد نیند تو مجھے جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ میں جیسے تیسے کر کے میں نے شادی کے دن گزارے اور رخصتی کے ٹھیک دوسرے دن میں نے جھجکتے ہوئے ناہید کے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ناہید کے ابا نے دروازہ کھولا، جنہیں ہم سب مرزا چچا کہا کرتے تھے۔ ان کا غصہ سارے محلے میں مشہور تھا۔ ہاں بھئی کیا بات ہے؟ انہوں نے کڑک دار لہجے میں مجھ سے پوچھا۔ میں پل بھر کے لیے بوکھلاہٹ میں بھول گیا وہ دوبارہ گرجے۔ اب کچھ بولو گے بھی یا یوں ہی منہ میں سیپیاں ڈالے کھڑے رہو گے؟ میں تھوڑا سا گھبرا گیا۔ جی وہ مجھے بلایا تھا خالہ نے۔ انہوں نے حیرت سے مجھے ایک بار پھر سر سے پیر تک غور سے دیکھا۔ اندر آ جاؤ۔ میں اس وقت کو کوس رہا تھا جب میں نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال اب واپسی کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ مجھے کچھ دیر میں ناہید کی امی آ گئیں اور عقدہ یہ کھلا کہ ناہید کے 9ویں جماعت کے پرچے ہونے والے تھے اور سالانہ امتحان میں اس نے اردو کے مضمون میں رہنمائی چاہیے تھی۔ جانے اس کی امی کو کس نے یہ کہہ دیا تھا میری اردو بہت اچھی ہے۔ مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیونکہ مجھے پوری زندگی آج تک کسی نے اتنی اہمیت دی ہی نہیں تھی۔ طے یہ پایا کہ میں شام کو 4 سے 5 بجے تک 1 گھنٹہ ناہید کو اردو کی تیاری کروایا کروں گا۔ مرزا صاحب ٹیوشن کی فیس مقرر کرنا چاہتے تھے، مگر میں نے انہیں ٹال دیا۔ ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد بہت دیر تک تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خوبصورت حادثے پر میرا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ رات تک میں ایک صدمے سی کی کیفیت میں رہا۔ صدمے کا تعلق ہمیشہ غم سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی اچانک مل جانے والی بے پناہ خوشی میں عمومی رویوں سے متصادم ہو جاتی ہیں۔ شاید ساری بات ظرف کی ہے، خوشی ہو یا غم، ہمارے ظرف کے پیمانے بڑھ جائیں تو ہم اپنی ظاہری شخصیت کا رکھ رکھاؤ کھو بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا تھا اور اگلے دن تک 4 مرتبہ اماں اور بڑے بہن بھائیوں سے مختلف باتوں پر ڈانٹ پڑ گئی۔ مثلاً عام طور پر شاذ و نادر ہی آئینہ دیکھا کرتا تھا، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے آئینے سے ڈر لگتا تھا۔ مگر اس روز جب تیسری مرتبہ برآمدے میں لگے آئینے کے سامنے گزرتے ہوئے میں نے شیشے میں جھانکا تو برآمدے میں کچھ کام کرتے ہوئے بڑے بھائی نے مجھے گھورا۔ خیر تو ہے، یہ کنگھی پٹی آج کس خوشی میں کی جا رہی ہے؟ میں سٹ پٹا گیا۔ تمہارے 10ویں کے امتحان سر پر ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیا کرو، آئینہ دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ میں جلدی سے سر ہلا کر وہاں سے ٹل گیا۔ اس روز گھڑی کے ہنسوں کی مجھ سے جیسے کوئی جنگ جاری سی تھی۔ میں گھنٹہ بعد میں گھڑی کی طرف دیکھتا تو سوئی صرف چند منٹ میں ہی آگے کھسکی ہوتی۔ شاید گزرتے وقت کا تعلق کسی سوئی یا گھڑی سے نہیں ہوتا، وقت ہمیشہ ہماری لمحوں کی زد سے ناپا جاتا ہے۔ ہماری مرضی کے خلاف ہمیشہ ہماری خواہشوں کے برعکس گھڑیوں کے گزرنے کو وقت کا نام دے دیا گیا ہے۔
جب ہم اس سے تیز تر چاہتے ہیں یہ سست تر ہوتا چلا جاتا ہے، اور جب ہم اس کی آہستہ پن کی دعا اور التجا میں گڑ گڑا رہے ہوتے ہیں، اسے پر لگ جاتے ہیں، تو پھر ہم بھولے انسان اس وقت کو گھڑی یا سوئی کو پیمانے پر کیوں ناپتے ہیں؟ بس اپنے دل میں جان کر اپنی خواہش ٹٹول لیا کریں، وقت ہمیشہ اس کی مخالف سمت میں دوڑتا ہوا ملے گا۔ ٹھیک 4 بجے شام میں ناہید کے دروازے پر دستک دے رہا تھا۔ گلی میں اکا دکا لوگ آ رہے تھے۔ شکر ہے اس وقت ماجد اور اس کے دوستوں کی ٹولی وہاں مورچہ جمائے نہیں بیٹھی تھی، ورنہ مجھے 1000 سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ دروازہ ناہید کے چھوٹے بھائی نے کھولا تھا۔ مجھے اندر لے جا کر صحن میں لگی انگوروں کی بیل کے نیچے بچھی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ سامنے ایک چھوٹی سی میز اور دوسری کرسی بھی رکھی ہوئی تھی۔ میرا دم پھول رہا تھا، دھڑکن بے قابو اور سانسیں رک رک کر آ رہی تھیں۔ میں نے بچپن سے ہی اسے اپنے لیے لوگوں کی نظروں میں اس قدر تحقیر و تمسخر دیکھا تھا کہ مجھے براہ راست اوپر دیکھنے یا سامنے والے کی آنکھوں میں براہ راست دیکھ کر بات کرنے کی عادت ہی نہیں رہی تھی۔ لہٰذا جب ناہید اپنا سیاہ دوپٹہ سر پر جمائے ہوئے آ کر بیٹھی تو تب میری نظریں زمین میں ہی گڑی ہوئی تھیں، حتیٰ کہ جب اس کے گورے پاؤں سیاہ سینڈلز میں جکڑے میری نظر کے دائرے میں آئے تو میں نے گھبرا کر اپنی آنکھیں مزید جھکا لیں اور خود اپنے جوتوں کو دیکھنے لگا۔ ناہید نے کتابیں میز پر رکھیں اور شاعری کا باب نکال کر بولی، سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ میر تقی میر اور درد کی شاعری کی تشریح سکھا دیں، ہمیشہ یہ سوال مجھ سے رہ جاتے ہیں۔ میں نے کھنکار کر گلا صاف کیا، جیسے کوئی غائب دماغ مقرر حاضرین سے کھچا کچ برے حال کے سامنے اسٹیج پر آ کر ایک دم اپنے دماغ سے مٹ جانے والی تقریر کو یاد کرنے کی کوشش میں وقت ضائع کرتا ہے۔ پتہ نہیں میں نے شعر کی تشریح کیا کی اور نثر کا باب کہاں سے شروع کر کے کہاں پہ ختم کیا۔ ناہید کے کومل ہاتھ صفحے پلٹتے گئے اور میں اس کے ہاتھوں کی لکیروں میں اپنا ڈوبا ہوا مقدر تلاش کرتا رہا۔ ٹھیک 5 بجے ناہید کی امی چائے کا کپ لے کر آئیں۔ میں نے حیرت سے برآمدے میں لگی بڑی گھڑی کی طرف دیکھا، 1 گھنٹہ بھی گزر گیا۔ پھر وہی وقت کی خواہش سے جنگ، میں چائے کا کپ ختم کر کے وہاں سے نکل آیا۔ میں نے زندگی میں کبھی نشہ نہیں کیا تھا، مگر کبھی کبھی سرور کا تعلق صرف کسی نشہ آور سے نہیں ہوتا۔ کچھ پل ایسے ہوتے ہیں جب فضا میں، ہوا میں، آس پاس کے ماحول میں ہی نشہ گھل جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو بن پیے بنا کسی گناہ کے بوجھ تلے دبے اس سرور کا نشہ لیتے ہیں۔ اس روز بھی میں پورا دن بنا کسی نشے کے سرور میں رہا، مگر کہتے ہیں کہ دنیا کا ہر نشہ عارضی ہوتا ہے، عموماً رات بھر خمار کے بعد صبح اتر ہی جاتا ہے۔ میرا نشہ بھی صبح آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہی بھگ سے اڑ گیا۔ میں بے حیالی میں کنگھی کے لیے اپنے کمرے میں لگے ٹوٹے اور میلے سے آئینے کی ایک طرف اپنا چہرہ دیکھ بیٹھا تھا اور میرے سارے سپنے پل بھر میں کرچی کرچی ہو گئے۔ کاش یہ آئینہ ایجاد نہ ہوا ہوتا اور ہم جیسے کے لیے دنیا اتنی مشکل جگہ نہ ہوتی۔ اس پل میرا جی چاہا کہ دنیا کے سارے خوبصورت اندھے ہو جائیں۔ جب بصارت صرف بدصورتوں کے پاس ہوگی تو کوئی کسی کو بدصورت یا بدنما نہیں کہے گا۔ یا پھر کاش اوپر والے نے دنیا کی صورت میں ایک ہی بنائی ہوتی تو پھر شاید اس بصارت یا آئینے کی ضرورت نہ ہوتی۔ اگلے روز ناہید کے گھر کے باہر ہی ماجد نے مجھے دھر لیا۔ ہاں شہزادے، یہ کیا چکر ہے ہماری سجن کے گھر، وہ بھی ہم سے چھپ چھپ کے؟ میں نے ماجد کو ٹیوشن والی بات بتائی۔ ماجد نے ایک لمبی سرد آہ بھری۔ ہاں میاں، یہی تو فائدے ہوتے ہیں لکھ پڑھ جانے کے، چلو عیش کرو۔ میری قسمت میں تو شاید ویسے بھی اس ظالم کی نظر نہیں، کبھی پلٹ کر نہیں دیکھتی۔ پھر ماجد کو جیسے کچھ یاد آ گیا۔ ارے ہاں یاد آیا، یار ایک خط تو لکھ دے کسی کے نام۔ دراصل میری لکھائی اتنی اچھی نہیں ہے اور سنا ہے لڑکیوں پر اچھی لکھائی کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید میں ماجد کو ٹال دیتا، کیونکہ ہر ہفتے کسی نہ کسی کے قدموں میں پھینکنے کے لیے ماجد کو ایسے ہاتھ اور رکوں کی ضرورت پڑتی رہتی تھی۔ مگر اس وقت چونکہ ٹیوشن کا وقت نکلا جا رہا تھا، اسی لیے میں نے بادل ناخواستہ چند سطور ایک سادے صفحے پر کھینچ کر ماجد کے حوالے کر دیے۔ وصول کرنے والی کا نام اس نے نہیں لکھوایا تھا اور اپنے نام کی جگہ اس نے خالی رہنے دی تاکہ وہ اپنے متاثر کن دستخط کر سکے۔ میں جیسے تیسے جان چھڑا کر ناہید کے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آج مرزا صاحب بھی گھر میں موجود تھے اور صحن میں بیٹھے اپنا حقہ گڑگڑا رہے تھے۔
ہماری پڑھائی کے دوران وہ بھی وقتاً فوقتاً لکمگر جیسے ہی ناہید میرے سامنے آتی، اس کی حسن کی نور کی پہلی کرن ہی میری آنکھوں میں پڑتی، میری نظریں خود بخود جھک جایا کرتی تھیں۔ مجھے ناہید کے گھر ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہوئے 8 روز ہو چکے تھے، اور ان 7-8 دنوں میں نے شاید یہ 7 پلوں میں بھی اس کے چہرے کو براہ راست نظر بھر کر نہیں دیکھا تھا۔ بس اس کا ہاتھ، اس کے کنگن، چوڑیوں کی کھنک کنکناہٹ، اس کی آواز کا زیر و بم، اس کے بالوں کی ایک لمبی سی شریر سلٹ جو بار بار چہرے کے نیچے ڈھلک کر اسے تنگ کیا کرتی تھی، اس کی مہروتی انگلیاں، اور اس کا وہ قلم پکڑنے کا ایک خاص انداز، بس یہی کچھ ان پلوں کا سرمایہ تھا۔ ہاں، البتہ ایک فائدہ مجھے یہ ضرور ہوا تھا کہ ناہید کو اردو پڑھانے کے چکر میں خود بخود اردو کے رٹنے لگاتا رہتا اور اپنے اردو کے استادوں سے اس روز کی ٹیوشن کے باب خوب اچھی طرح سمجھ کر آتا، تاکہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ اس مشق سے میری اپنی 10ویں کی اردو کی تیاری بہت اچھی ہوتی گئی۔ میرے میٹرک کے امتحانات قریب تھے۔ اسکول کے طرف سے 10ویں جماعت کا شہر کے مقامی سنیما میں اردو فلم دکھانے کے لیے لے جایا گیا۔ ہیرو پیانو پر بیٹھا ایک محفل میں ہیرو کو اپنے دل کا حال سنا رہا تھا۔ سفید سوٹ میں ملبوس وہ ہیرو پیانو بجاتے ہی مجھے بہت اچھا لگنے لگا، اور جانے کیوں اسی لمحے سے میرے اندر بھی پیانو سیکھنے اور بجانے کی خواہش ایک اندر کی کسک کی صورت میں جاگ اٹھی۔ اس رات میں نے خود کو خواب میں وہی سفید سوٹ پہنے پیانو بجاتے دیکھا، اور ناہید اسی فلم کی ہیروئن کی طرح پیانو کے پہلو سے جڑی میرے قریب کھڑی محوت سے میری دھن سن رہی تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ خواب میں وہ میرا چہرہ اور وجود کسی بھی قسم کے داغ دھبوں سے سیاہی سے بالکل پاک صاف اور مبرّہ تھا۔ صبح جب اچانک کسی کھٹکے سے میری آنکھ کھلی تو بہت دیر تک میں نے صدمے کے مارے آنکھیں میچے رکھیں۔ کچھ خواب کتنے اثر انگیز اور روح تک سرایت کر جانے والے ہوتے ہیں، بہت دن تک ہمیں اداس اور بے چین رکھتے ہیں۔ تب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کاش ہماری موجودہ زندگی ایک خواب ہوتی اور وہ خواب ہماری زندگی سے بدل جاتے، مگر کچھ لوگوں کے خواب سدا خواب ہی رہتے ہیں۔ میں بھی انہی میں سے ایک تھا۔ ناہید کو ٹیوشن پڑھاتے ہوئے مہینہ بھر بھی نہ ہوا تھا کہ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا کورس تقریباً ختم ہونے کو تھا، بلکہ مرزا صاحب نے تو اب ہفتے میں صرف 3 دن ٹیوشن اور 3 دن تک خود ناہید کی اپنی دہرائی کے لیے مقرر کر دیے تھے۔ میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ چند دن بعد یہ 3 دن کی ملاقات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس تمام عرصے میں ناہید نے مجھ سے کبھی کورس کی کتابوں اور کبھی ٹیوشن کے ہوم ورک کے علاوہ کبھی کوئی بات نہیں کی تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے ایسا لگتا تھا کہ ہم دونوں اس 1 گھنٹے میں زمانے بھر کی باتیں کرتے ہیں۔ شاید حسن کی کوئی اپنی گفتگو، کوئی بولی ہوتی ہے جسے عام لفظوں یا زبان کی ضرورت نہیں ہوتی، یا شاید کوئی خوبصورتی کا احساس ہی اپنے اندر سارے جہاں کی گفتگو سموئے رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، میں نے ناہید کے گھر سے نکلنے کے بعد اسے تحلیے میں مقید کر دیا تھا۔ اس رات بھی میں اپنے کمرے میں گود میں رکھے کتاب اپنے آپ سے اسی گفتگو میں مصروف تھا کہ اچانک باہر گلی میں ایک شور سا اٹھا، جیسے بہت سے لوگوں کو کسی کو چیخنے چلانے کا پیچھا کر رہے ہوں۔ میں گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا اور چھت سے نیچے گلی میں جھانکا تو عجیب سا شور مچا ہوا تھا۔ جلدی سے نیچے اتر کر معلومات کی تو باندھ کی باتیں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ گلی میں چند بزرگ سرگوشیوں میں باتیں کر رہے تھے۔ نہ میاں، کوئی کسی کی چھت پر یوں نہیں ٹاپتا، ضرور لڑکی کی طرف سے کوئی اشارہ ہوگا۔ دوسرے بڑے میاں منمنائے، اس لڑکی تو مرزا صاحب کی عزت 2 کوڑی کر کے رکھ دی ہے۔ کسی نے فتویٰ صادر کر دیا، ہاں بھائی، آج کل کی نسل بڑوں کی عزت اور غیرت کیا جانے۔ پتہ چلا کہ مرزا صاحب کے گھر والے خاندان کی کسی تقریب پر لیٹ ہو گئے تھے۔ گھر میں صرف ناہید اور اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کسی پڑوسی نے ان کے چھت پر کودتے ہوئے دیکھا تو شور مچا دیا۔ سایہ شناخت نہ ہونے کی بنا پر فرار ہونے میں وہ کامیاب ہو چکا تھا، مگر اپنے پیچھے افواہوں اور بدنامیوں کا ایک سیلاب چھوڑ گیا، کیونکہ اس لمحے ناہید کو بھی چھت سے صحن میں اترتی سیڑھیوں سے نیچے آتا دیکھا گیا تھا۔ مجھے ان سب پر بہت غصہ آیا کہ وہ ناہید جیسی شریف اور باکردار لڑکی پر الزامات لگائے جا رہے تھے۔ اگلے دن مجھے محلے میں یہی چرچا رہا کہ دن کے تقریباً 2 بجے کے قریب کسی نے ہمارے گھر کا دروازہ بے تحاشا پیٹنا شروع کر دیا۔
سب سے پہلے ابا جی اور پھر ان کے پیچھے دو بڑے بھائی بھی گھر سے نکلے۔ باہر سے مرزا صاحب کے شور شرابے کی آواز آ رہی تھی۔ میں بھی گن سن لینے کے لیے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ باہر محلے داروں کی بھیڑ میں کھڑے مرزا صاحب غصے اور نفرت سے چلائے، یہ رہا یہاں ہمارے گھر میں چھپا بیٹھا ہے، جیسی اس کی شکل مکروہ ہے ویسے ہی گناونے کرتوت اس کلوے کے۔ میں نے حیرت سے گھبرا کر ان کی طرف دیکھا۔ جی مگر میں نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے؟ خوب، ابھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر سب کے سامنے لہرایا۔ اب یہ نہ کہنا کہ یہ خط تم نے نہیں لکھا، تمہاری تحریر میں خوب اچھی طرح سے پہچانتا ہوں میں۔ لفنگے، میں نے پہلی نظر میں ہی مدد کے لیے لکھا، اپنا خط پہچان لیا اور میری زبان سے حیرت میں ایک بے ساختہ نکلا، ہاں مگر یہ تو خط تو میں نے، مگر میری بات ادھوری ہی رہ گئی اور مرزا صاحب کا ہاتھ تیزی سے گھوما اور میرے گال پر زناٹے دار چانٹا پڑ چکا تھا۔